अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। माह रमज़ानुल मुबारक और इंशाअल्लाह ताला मेहमान खुदा का स्टेटस है आप तमाम लोगों के पास, और हरम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस मुक़द्दस महीने में खुदा के मेहमानों के लिए मेहमान खुदा कोर्स मुतारफ़ कराया है। और इसमें हम माह रमज़ानुल मुबारक के असरात, आदाब और इसकी तमाम मुनासबात पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज हमारा ये जो सेशन है ये 8वां सेशन, और इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे हासिल रोज़ा के दीगर दो उन्वानात के ऊपर, कि रोज़े के आखिर में जो चीज़ें हमें हासिल हो रही होती हैं और जो हम गेन कर रहे होते हैं, वो क्या क्या है और उसको हमने अपनी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कैसे एक परमानेंट हिस्सा बनाना है। तो आइए अपने आज के इस सेशन का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। रोज़े के दो जो असरात थे वो कल हमने डिस्कस कर लिए थे। एक नज़्म ज़ब्त की पाबंदी के हवाले से जो सेकंड नंबर पे हमने डिस्कस किया था, और पहला जो था वो कुव्वत इरादी पैदा करने के हवाले से। तीसरी एक चीज़ जो रोज़े के दौरान हमें प्रैक्टिस हो रही होती है, या रोज़े के फ़ायदे के तौर पे हम आखिर में एक जो बेनिफिट ले रहे होते हैं, वो ये होता है कि रोज़ा तर्क लज्जात भी है और तर्क ज़रूरियात भी। ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है जिसको नॉर्मली एड्रेस नहीं किया जाता। अमूमी तौर पे एक सवाल पूछा जाता है कि ज़िंदगी में किस कदर सहूलियात जो है वो अलाउड हैं और कितना अलाउ नहीं है। रोज़ा दर हकीकत अपनी ज़िंदगी की ज़रूरियात, सहूलियात और तय्युशात, इन चैप्टर्स के दरमियान बैलेंस पैदा करने और उनमें से गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़ देने की एक प्रैक्टिस करने का एक सेशन होता है डेली बेसिस पे। तो आइए इंशाअल्लाह ताला इसको भी स्टडी करते हैं। दो तरह के मंजर अपने जहन में लाएं। एक बुजुर्ग है जो प्यास से हलकान है, होंठ खुश्क हैं और जिस्म की ताकत भी खत्म हो रही है। चंद कदम के फासले पर पानी का बर्तन मौजूद है, लेकिन वो पानी की शदीद ज़रूरत के बावजूद खुद को उस वक्त तक प्यासा रखे हुए है जब तक मुअज्जिन अजान मगरिब नहीं कह देता। इसको क्या कहेंगे? इस तरह का सीन आपने अपने घरों में बच्चों और बुजुर्गों के हवाले से ख़ास तौर पे देखा है, और कई मरतबा तो ज़िंदगी में आप खुद इस तजर्बे से गुजरे होंगे कि इस कदर शदीद प्यास लाहक हुई, या इस कदर रोज़े में नकाहत और कमज़ोरी महसूस हुई कि गोया कुछ हल्का फुल्का खाने को मन कर रहा होता है, बल्कि तड़प हो रही होती है कि कुछ खाया जाए ताकि उस कमज़ोरी का मुदावा हो सके। लेकिन चंद कदम के फासले पर खाने को भी सारा कुछ मौजूद है, मशरूबात भी मौजूद हैं, पानी की तलब पूरी करने के लिए, प्यास बुझाने के लिए पानी भी मौजूद है, लेकिन अजान मगरिब तक कोई इस अमल को अंजाम नहीं दे रहा होता। इसको हम क्या कहेंगे? ये इसी तरह के और मुख्तलिफ किस्म के सीन आप माह रमज़ान मुबारक के हवाले से, कि आपकी कोई और चीज़ ज़रूरत है हालत रोज़ा में, मगर आप रोज़े की हालत में होने की वजह से उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो देखने वाला या जिसको ये मालूम हो रहा हुआ है कि आप इस कैफियत से गुजर रहे थे, इसके बावजूद अपनी इस ज़रूरत को, अपनी इस तलब को पूरा नहीं कर रहे थे, तो वो इसको क्या कहेगा? ये दर हकीकत अपने नफ्स पर कंट्रोल करने और तर्क लज्जात की ताकत पैदा करने की मशक है। ये जो अभी सारा कुछ इस दौरान में हो रहा था। अच्छा, अमूमन एक सवाल होता है कि भाई वो जो बुजुर्ग अफ्तार से चंद मिनट पहले ये सारी इस कैफियत से गुजर रहे थे, या चंद घंटे पहले गुजर रहे थे, इस कैफियत से गुजरने का आखिर फायदा क्या है? क्योंकि बिल आखिर तो इफ्तार के बाद वो सारा कुछ खा पी रहे हैं और बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हुए हैं, या दीगर जरूरियात जो हालत रोजा में अगर महसूस हों और उस दौरान तो पूरी ना की जाए, इसलिए कि रोजे के लिए वो मुब्तिल हैं और रोजा बातिल हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, मगर अजान मगरिब के बाद तो फिर वही सारे कुछ आज़ादियां हैं और उन सारी ज़रूरियात को और जायज़ ज़रूरियात को पूरा किया जा सकता है। तो उस दौरान रोकने का फ़ायदा क्या हुआ? उस रोकने का फ़ायदा जी हुआ है कि इंसान को अपने नफ्स पर कंट्रोल करने का मलका पैदा हुआ है उसमें। उसके अंदर जो जो भी आवाज़ पैदा होती है, जो ख्वाहिश पैदा हो जाती है, जो लज्जत उसको अपनी तरफ बुलाती है, जो ऐश परस्ती उसकी आंखों को अच्छी लगती है, वो आरे के पीछे अंधाधुंध भागने नहीं लग पड़ता, बल्कि वो पिक एंड चूज के मरहले से गुजरता है कि कौन कौन सी लज्जात हैं जिनके लिए मुझे आज़ादी है,
اور وہ جو آزادی والی لذات بھی ہیں ان کے بھی کچھ مینرز ہوں گے. کون کون سی تعیشات اور عیش پرستیاں ہیں کہ جس کے لیے مجھے میرا من بلاتا ہے، میرا نفس اپنی طرف بلاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا، یہ لسٹ کبھی ختم نہیں ہوتی. انسان کبھی کوئی انسان آپ دیکھیں زندگی میں جو اپنی کل کے لیے کوئی پلاننگ کی لسٹ نہ لی ہوئی ہے بیٹھا ہو. ہر کوئی، وہ چاہے جتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، چاہے اس کے پاس خوشحالی جتنی زیادہ کیوں نہ ہو، اور اس کے پاس پیسے مال و دولت کی ریل پہلی کیوں نہ ہو، ایون دین اس کے پاس لسٹ ہوتی ہے کہ میں نیکسٹ منتھ فلاں چیز پرچیز کرنے کی کوشش کرنی ہے، میری زندگی میں ایک فلاں چیز کی کمی ہے اور میں چند مہینے چند ہفتے کوشش کر کے اب اپنا بجٹ مینج کر کے یا فلاں فلاں چیزوں سے گزرنے کے بعد میں اپنے لیے اب فلاں چیز خریدنے والا ہوں. یہ ایک ایسی لسٹ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر آپ یا میں اس کے پیچھے بھاگتے چلے جائے تو اس کا تو دیر از نو اینڈ فار دس. روزہ یہ کہتا ہے نہیں، ایک اینڈ ہے اس کا، اور وہ اینڈ تمہارے اندر موجود ہے. ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہنے سے تو وہ اینڈ نہیں ہوگی. اور وہ اینڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے اور لذات کو ترک کرنے کی اپنے آپ نے مشق پیدا کرنی ہے. آؤٹ آف دا وے اگرچہ ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے، آیت اللہ آصف موسوی نے لکھا ہے کہ یہ ایک روزہ دار کو مشق کرائی جاتی ہے، اور پھر وہ روزہ دار جب ان چیزوں کی پرائرٹی لسٹ بنانے پہ چل نکلتا ہے تو پھر وہ بہت بڑے بڑے ایوانوں کو چیلنج کرتا ہوتا ہے. وہ بہت بڑی بڑی منصوبہ بندیاں جو عالمی لیول پہ کی جاتی ہیں اور جو استحصال کے لیے کی جاتی ہیں، اور جس پہ بہت سارے ممالک انوالو بھی ہو گئے اور بعد میں ان کو پچھتانا پڑا کہ انہوں نے ایسی ضبط تولید کے پروگرام اپنے ملکوں میں کیوں نافذ کیے رکھے. جاپان اس کی ایک بہترین مثال ہے اس وقت کے، جو ابھی بھی سٹرگل کر رہا ہے کہ ان کو ضبط تولید کے اور ضبط نسل کے مرحلے سے نہیں گزرنا چاہیے تھا. آیت اللہ سے موسیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ضبط تعیشات کا ملکہ کوئی قوم اپنے اندر پیدا کر لے تو اس قوم کو کبھی ضبط نسل اور جو ضبط تولید ہے اس کو کبھی بھی وہ آبادی کنٹرول کے پروگرام اس کو پھر نافذ نہیں کرنا پڑتے ہیں. جو قوم ضبط تعیشات اور عیش پرستی کی اوپر ضبط کر لے اور نفس کے اوپر کنٹرول کر لے، تو گویا کہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک بہت بڑا تعلق ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو اس دنیا میں ہمیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی ایک بہترین عادلانہ اور مساویانہ جو تقسیم ہو رہی ہوتی ہے، اور کوئی بھی پورشن آف دا پاپولیشن اس سے محروم نہ ہو. اس کے لیے یہ دو فارمولے ایسے ہیں کہ جو اس وقت تک دنیا کی جدید ترین تہذیبیں بھی دریافت نہیں کر سکی ہیں، اور جس کی طرف ہمارے مراجع متوجہ کرتے ہیں مغربی اور ترقی یافتہ دنیا کو، کہ اگر آپ کو یہ دو چیزیں اپنے ملکوں کے عوام کے دل میں پیدا کر سکیں تو آپ کو پھر ضبط نسل کے اور اس طرح کے دیگر جتنے تمام دیگر قوانین ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی. سو روزے نے کیا کیا؟ نفس پر کنٹرول کرنے اور لذات کو ترک کرنے کی ایک انسان کے اندر پاور جنریٹ کی ہے، اور انسان کو ایک ملکہ دیا اور ایک طاقت دی ہے. اور یہی روزہ ہے اور یہی اس روزے کا مقصد بھی ہے. کیونکہ سوال آپ کے ذہن میں ہے نا کہ وہ چند گھنٹے روک کر آخر کیا حاصل ہوا؟ افطار کے بعد تو پھر وہی سارا کچھ جائز جو تھیں لذات تھیں اور سہولیات تھیں وہ ساری میسر ہیں. تو یہ در حقیقت روزہ ایک مشق تھی، ایک پریکٹس سیشن تھا، اور روزے کا مقصد ایک یہ تھا. گویا ایک روزہ دار کو سکھایا جا رہا ہے کہ وہ روزہ کے ضمن میں اپنی خواہشات کی غلامی کو ترک کرنے اور خواہشات و لذات کی غلامی سے آزاد ہو سکنے کا فیصلہ کر سکے، اور اپنے جذبات اور خواہشات کی تطہیر کر سکے. what to follow and what not to follow، یہ بہت اہم کوسچن ہے میری اور آپ کی زندگی کا. کس بات کو ماننا ہے اور کس بات کو نہیں ماننا، کس جائز خواہش کو پورا کرنا ہے اور کس لذت کو ترک کرنا ہے. روزہ در حقیقت یہی کمال کا کام کرتا ہے، ہم ساروں کو یہ چیز سکھا دیتا ہوتا ہے. ان مناظر کو دیکھ کر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں مثالوں میں روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے ظاہراً ایک جائز عمل کو انجام نہ دینے سے کیا حاصل ہوگا، جبکہ وہ بزرگ اور وہ نوجوان دونوں اسی دن افطار کے بعد اپنی تسکین کا سامان فراہم کر سکتے ہیں. اس سوال کا جواب اسی بات میں پوشیدہ ہے کہ روزہ کسی اہم مقصد یعنی رضائے خدا کی خاطر انسان کا اپنی زندگی کی بنیادی ترین ضروریات اور جائز لذات سے بھی ہاتھ کھینچ لینے کا نام ہے، تاکہ وہ اپنی منزل یعنی قرب و رضایت خدا کو پا سکے. ایک روزہ دار کی ڈیڈیکیشن شو کرتا ہے کہ روزہ دار اس قدر اپنے خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ہے اور پرعزم ہے
تو وہ اس مقصد کے لیے اپنی زندگی کی بنیادی ترین ضرورت کھانے پینے سے بھی دستبردار ہونے کو تیار ہے کہ میرا رب اگر مجھے چاہے گا تو میں ان چیزوں کو بھی چھوڑ دوں گا، مگر اپنے رب کی اطاعت کے دائرے کو نہیں چھوڑوں گا۔ اسی چیپٹر، اسی عنوان کے جو آخری لفظ ہیں اس کی طرف ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بنیادی طور پر اس چیز کا نام، اب بنیادی طور پر اس چیز کی تربیت کا نام روزہ ہے، اور ماہ رمضان ایک مسلمان کے لیے تربیتی سیشنز کا مہینہ ہے۔ سو یہی تربیت حاصل کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ تربیتی سیشنز اسی رزلٹ کو جنریٹ کرتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر۔ جیسا کہ ایک سپاہی کو ٹریننگ کے دوران زندگی کے مختلف حالات کے حوالے سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی مشکل کی وجہ سے اپنے ہدف سے پھر نہ جائے، یوں ہی روزہ کی حالت میں دی جانے والی ٹریننگ زندگی کا ایک اہم سبق ہے کہ مقصد کے حصول کے لیے اپنی ضروریات اور لذات کو بھی قربان کرنا پڑے تو انسان اس کے لیے تیار ہو اور ایسا کر گزرے۔ دوسری چیز جو ہم نے روزے کی حالت میں سیکھی وہ کیا ہے کہ ایک طرف مقصد ہے، دوسری طرف ضروریات و لذات زندگی ہیں۔ قربان کیا ہوگا؟ مقصد کے لیے انسان اپنی ضروریات کو بھی قربان کر دیتا ہے، اور مقصد کے لیے اپنی سہولیات کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اور آپ تو کربلا والے ہیں ماشاءاللہ، آپ جانتے ہیں پانی جیسی بنیادی ضرورت زندگی بند کر دی گئی، مگر مقصد تک پہنچنے کے لیے کاروان حسینی نے محسوس ہی نہ کرایا کہ وہ پانی جیسی چیز کے لیے تڑپتے رہے، بلکہ وہ بخوشی موت کی آغوش میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے جانے کے لیے تیار اور آمادہ نظر آئے، چونکہ ان کو اپنا مقصد عزیز تھا۔ ضروریات زندگی کو قربان کر دینا ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، اس کے لیے وہ تیار بھی تھے اور ایسا کر بھی گزرے۔ روزہ اسی طرح کی سچویشن کے لیے مجھے اور آپ کو ایک تربیتی سیشن سے گزارتا ہے کہ کبھی زندگی میں اگر ایسا مرحلہ آئے تو انسان کھانے پینے جیسی معمولی سی چیز اور اپنے پیٹ کا بندہ بننے کی وجہ سے خدا نہ خواستہ اپنے مقصد اور اپنے مشن سے کبھی بھی پھرے نہیں، بلکہ اپنے مقصد پر ڈٹ جائے اور اس کو حاصل کیے بنا کبھی اپنی منزل کو چھوڑنے کے لیے اور ترک کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ چوتھی چیز جو روزے کے حوالے سے، روزے کے اثرات بھی ہیں، فوائد بھی ہیں، یا حاصل روزہ بھی ہیں، یہ بڑا مہم ہے جس کو انشاءاللہ ہم ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق انسانی جسم کے 3 اعضاء اس کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان اعضاء بدن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ارشاد ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا، اچھا اس فرمان کی طرف جانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے آپ کو یہاں روک لیتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ انسان کو اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے چند اعضاء بدن، اس کے اپنے اعضاء بدن رکاوٹ بن جاتے ہیں اور اس کے بار بار اس کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، کبھی ایک اس کو اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دوسرا اپنا غلام بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی تیسرا اس کے راستے میں کوئی روڑا اٹکاتا ہوتا ہے۔ میری ہی کامیابیوں کے راستے میں میرے ہی 3 اعضاء بدن رکاوٹ ہوتے ہیں، میری ہی منزل حصول رضائے پروردگار کے سامنے میں میرے اندر میرے اپنے جسم کے 3 اعضاء سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ذرا سوچ سکتے ہیں وہ کون سے اعضاء ہیں؟ اپنے طور پہ ذرا سوچئے کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل کن اعضاء بدن کو کنٹرول کرنے میں پیش آتی ہے، چونکہ وہ مشکل سے کنٹرول ہوتے ہیں۔ کبھی ان میں سے ایک بہکاتا ہے، کبھی ایک کسی خواہش کا اظہار کرتا ہے، کبھی تیسرا آ جاتا ہے اور وہ اپنی کسی خواہش کا تذکرہ کرتا ہے، اور انسان انہی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے خدا نخواستہ زندگی اپنی گم کر بیٹھتا ہے، یا زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع کر بیٹھتا ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ایک ارشاد ہم آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے لگے ہیں کہ انسان کے جسم کے خاص 3 اعضاء ایسے ہیں جو بڑی ہی مشکلات پیدا کرتے ہیں اس کے لیے، اور اس کے لیے ان کو کنٹرول کرنا بڑا مہم ہے۔ اور وہ اگر اس کے قابو میں آ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے ہم وہ بھی پڑھیں گے، اور اگر قابو میں نہ آئیں تو پھر زندگی کیا بن جاتی ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ میں چاہ رہا تھا آپ کو سوچنے کا موقع ملے کہ یہ 3 اعضاء بدن کون سے ہیں، کیا اس میں میرا ہاتھ شامل ہے یا میرا ہاتھ شامل نہیں ہے، کیا اس میں میرا دل شامل ہے یا نہیں ہے، کیا اس میں میرا دماغ شامل ہے یا کہ نہیں ہے۔ اور اس دوران جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں سانس لے رہا ہوں، میرا ناک بھی ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، گلا ہے، اور بہت سارے اعضاء بدن ہیں۔ تو کون کون سے اعضاء بدن ہیں جو انسانی زندگی میں وہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں اور جن کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل ہوتا ہے، اور جن کو کنٹرول کر لیا جائے
تو زندگی بہت آسان بھی ہو جاتی ہے اور ہدف کی طرف بڑے جلدی سے بڑھنے بھی لگ پڑتی ہے۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ فرمان پڑھتے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من وہ کیا شر لک لک ہی و کب کب ہی و ذب ذب ہی فقد وہ کیا شر کلہ، جو شخص اپنی زبان، اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کے شر سے محفوظ رہا وہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہا۔ یہ تین چیزیں انسان کے زندگی میں شر کا ایک بہت بڑا سبب ہیں۔ برائی کی طرف دعوت یہ تین اعضاء خاص طور پہ سب سے بڑھ کے دے رہے ہوتے ہیں۔ انسان کی کامیابی کے راستے میں بار بار رکاوٹ یہ تین اعضاء بار بار بنتے رہتے ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو ان کے شر سے محفوظ رہا، جس نے ان کو کنٹرول کر لیا، تو منقول روایت جو بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، تو گویا کہ وہ بہت بڑی بڑی شر جو ہیں، بلکہ یہ ہے کہ فقط وقت شر کل، گویا کہ اس نے اپنی زندگی کی شر کا چیپٹر ہی بند کر دیا ہے اگر وہ ان تین چیزوں کو کنٹرول کرنے میں کامیاب اور حاکم بن جاتا ہے اور ان کا بندہ اور غلام نہیں بنتا۔ تو وہ کیا ہے؟ زبان، پیٹ اور شرمگاہ، یہ تین چیزیں جس کے کنٹرول میں آ جائیں تو گویا کہ وہ شر سے، روزے کی حالت میں آپ نے محسوس کیا ہے، اگلا جملہ بھی ہمارا اسی حوالے سے ہے کہ روزے کی اکثر و بیشتر جو بندشیں ہیں وہ انہی تینوں سے متعلق ہیں۔ آئیے ذرا یہ جملہ پڑھتے ہیں۔ روزے کی زیادہ تر ظاہری بندشیں بھی سب سے پہلے پیٹ کے وبال سے محفوظ رکھنے کی مشق کرانے کے لیے روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام قرار دیا گیا ہے۔ کھانا پینے کا تعلق کس سے ہے؟ آف کورس ہمارے پیٹ سے ہے۔ یہ بھوک کی آماج گاہ کون سی جگہ ہے؟ وہ کہاں انسان کو جو ہے وہ کس جگہ کو فل کرنے کے لیے وہ حلال و حرام کی تمیز بھول جاتا ہوتا ہے؟ آف کورس وہ پیٹ ہے۔ سو پیٹ کے وبال سے محفوظ رکھنے کے لیے پھر انسان کو مشق کرائی ہے کہ وہ اپنے اس عضو بدن کو کنٹرول کرنا سیکھ لے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جبکہ شرمگاہ کی حفاظت کے لیے مجامعت سمیت تمام جنسی امور روزے کے دوران ممنوع ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صرف کھانا پینا تو ممنوع نہیں ہوتا نا روزے میں، بلکہ تمام جنسی افعال بھی ممنوع قرار کیے جاتے ہیں۔ تو پھر شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یہ دوسری چیز ہے جو حالت روزہ میں حرام قرار دے دی جاتی ہے، تاکہ انسان اپنے ان اعضائے بدن پہ تسلط حاصل کرنے اور ان کو اپنے زیر دست کرنے اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی پریکٹس انشاءاللہ تعالیٰ کرے۔ اور تیسری چیز جو روزے کی حالت میں خاص طور پر مبتلات روزہ کا جس کے ساتھ تعلق ہے، وہ ہے ان دونوں کے علاوہ تیسری چیز زبان ہے، جس کے غلط استعمال کی بعض صورتوں کو روزے کے لیے مبتل یعنی باطل قرار دینے والا قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ زبان بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر وہ زبان سے ادا ہو جائیں تو روزہ باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ آئمہ و انبیاء علیہ السلام کی طرف غلط نسبت دے کر ان سے ایسے اقوال نقل کرنا جو در حقیقت ان کے نہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ زبان کی دیگر بغاوتوں کو بھی روح روزہ کے خلاف گردانا گیا ہے۔ تو اگر مبتلات روزہ کی اگر آپ لسٹ بنائیں تو صرف ایک یا دو چھوڑ کے باقی سارے مبتلات روزہ آپ کو اپنی زبان، اپنے پیٹ اور اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھنے اور شر سے محفوظ رکھنے کی گویا کہ پریکٹس سیشن کے طور پہ نظر آئیں گے۔ سو روزے کی حالت میں ویسے بھی یہ تینوں اعضائے بدن بہت اہم ہیں، پھر روزہ خاص طور پہ ان کے اوپر کنٹرول حاصل کرنے اور ان اعضائے بدن کو آزاد نہ چھوڑنے اور ان کے اوپر چیک رکھنے اور ان کو اللہ کے دیے گئے حلال رستوں کے مطابق چلانے اور ان کو بے مہار نہ کر دینے اور اندھا دھند ان کے پیچھے نہ چلتے رہنے، بلکہ ان کے لیے بھی حدود و قیود کا پابند بننے کی ایک پریکٹس ہے جو ہم حالت روزہ میں بار بار کر رہے ہوتے ہیں۔ اور حالت روزہ میں یہ زیادہ تر بندشیں، یہ زیادہ تر پریکٹسز جو ہیں وہ انہیں تینوں سے متعلق ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرزند آدم کی خطاؤں کا زیادہ تر حصہ زبان سے متعلق ہے۔ اچھا، اب ان تینوں میں سے سب سے زیادہ گناہ میں کون سی چیز ایسی ہے جو فعال کردار ادا کرتی ہوتی ہے؟ البتہ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ یہ ان تینوں میں سے ہر ایک کے اپنے کچھ ادلہ ہیں کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید اس دنیا میں سب سے زیادہ کیے جانے والے گناہ شرمگاہ کی وجہ سے ہیں، جبکہ بعض دیگر کا کہنا یہ ہے کہ زبان ہی وہ درندہ ہے جو جس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو انسان کو چیر پھاڑ کھاتا ہے، اور زبان ہی وہ چیز ہے جو
انسان زندگی میں سب سے زیادہ گناہ اسی کی وجہ سے کرتا ہے، جبکہ بعض افراد کا یہ بھی ماننا ہے کہ نہیں، انسان در حقیقت پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے سب سے زیادہ گناہ کرتا ہوتا ہے۔ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انسان اپنی زندگی میں دیے جانے والے برے اعمال کی ایک اکثریت ان تینوں کی وجہ سے انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اور کمال تو یہی ہے کہ روزہ ان تینوں کو مینج کرنے کا نام ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ کار ہے نا ماہ رمضان المبارک میں، کہ غیر محسوس طریقے سے اتنی سخت قسم کی تین جو انسان کے اندر خواہشات ہیں ان کو رسی ڈالی گئی ہے، ان کو مہار کا پابند کیا گیا، اور انسان کے ہاتھ میں اس کا مہار پکڑا دیا گیا کہ تو روزہ دار ہے، تیرے ہاتھ میں ان کا مہار ہوگا، تیرے کنٹرول میں یہ رہیں گی، تو ان کے کنٹرول میں نہیں ہوگا بلکہ یہ تیرے زیر تسلط رہیں گی۔ سو کہا یہ جاتا ہے کہ فرزند آدم کی خطاؤں کا زیادہ تر حصہ زبان سے متعلق ہے، اور اس سے زیادہ جسم کا کوئی حصہ خدا کی نافرمانی کے جرم میں شامل نہیں ہے۔ سب سے زیادہ خدا کی نافرمانی کا جو جرم ہے اس دھرتی کے اوپر جو انجام دیا جا رہا ہے، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ زبان سے متعلق ہے۔ زبان سب سے زیادہ جرم اور گناہ کی آماج کا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ انسانی جسم کے دیگر تمام اعضاء زبان کے شر سے بچنے کی فریاد کرتے ہیں۔ سارے اعضاء، انسان کا ہاتھ، انسان کے دیگر اعضاء فریاد کرتے رہتے ہیں کہ وہ زبان کی شر سے بچ جائیں۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان، یعنی جب آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرتی رہنا، فإنما نحن بک، اس لیے کہ ہم تیرے رحم و کرم پر ہیں، فإن استقمت استقمنا وإن آوجہت آوجہنا، کہ اس لیے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو پھر ہم بھی سیدھے نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی تیری ڈائریکشن اگر درست ہوئی تو انسان کا سارا جسم صحیح ڈائریکشن میں دن بسر کرے گا، لیکن تیری ڈائریکشن ہی اگر ٹیڑھی ہو گئی اور تو ہی اگر زبان سے گناہوں کی طرف چلی گئی تو پھر پورا جسم اس عذاب اور اس شر سے محفوظ نہیں رہ سکے گا جو تمہاری وجہ سے اس جسم پر آنے والا ہے۔ تو ابو سعید خدری سے یہ منقول، اس روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ ہر روز صبح ایک دربار لگتا ہے، گویا کہ انسانی جسم کے سارے اعضاء اکٹھے ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو کر زبان کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں، دس بستہ عرض کرتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارے بارے میں ڈرنا، تمہیں اپنا شاید احساس ہو یا نہ ہو، تمہیں اپنی پرواہ ہو یا نہ پرواہ ہو، ہماری خاطر خدا سے ڈرتے رہنا، اور تو سیدھی رہنا، رائے اطاعت پہ رہنا، اور اطاعت خدا بندی کے رستے کو چھوڑ کر ہمیں بھی جہنم کے رستے پر نہ لے چلنا۔ احادیث کے مطابق انسان کے جسم کا ہر عضو زبان سے فریاد کرتا رہتا ہے کہ خدا کے لیے ہمیں جہنم میں نہ ڈال دینا، اس لیے سب سے زیادہ احتیاط زبان کے استعمال میں کرنی پڑتی ہے۔ سو ہم چونکہ یہ چوتھی چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ حالت روزہ میں جو حاصل روزہ ہے، جو ہم انڈائریکٹلی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اس پہ متوجہ رہنا چاہیے، ماہ رمضان میں بھی اس پہ متوجہ رہنا چاہیے، اور ماہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ، چونکہ ہم نے ایک ملکہ حاصل کر لیا ہوگا، ہمارے پاس ایک طاقت آ چکی ہوگی، اور باقی 11 مہینے انشاءاللہ ہم نے اس طاقت کا اظہار کرنا ہے کہ ہم اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ انسان کے جسم کے خطرناک ترین 3 اعضاء بھی ہمارے کنٹرول میں آ گئے، اور ان میں سے بھی سب سے خطرناک عضو کہ جو سارے کے سارے اعضاء جس سے ڈرتے رہتے ہیں وہ زبان ہے، اس کو احتیاط سے استعمال کرنا، اس کو ایک دائرہ اطاعت خدا بندی کے اندر استعمال کرنا ہمیں آ گیا ہے۔ یہ روزے کی برکت ہے، یہ اس کا فائدہ ہے، یہ اس کا ثمر ہے، یہ اس کا حاصل ہے جو انشاءاللہ تعالی مجھے اور آپ کو ضرور ملنا چاہیے، اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں آیا جس کی صبح فرزند آدم کے سارے اعضاء دس بستہ ہو کر انتہائی ادب کے ساتھ زبان کی خدمت میں حاضر نہ ہوتے ہوں اور اس سے یہ درخواست نہ کرتے ہوں کہ نشدتک اللہ ان نؤدب فیک، کہ ہم تمہیں خدا کا واسطہ اور اس کی قسم دے کر کہتے ہیں ہمارے بارے میں خدا سے ڈرنا کہ کہیں ہمیں تمہاری وجہ سے عذاب نہ ملے۔ یہ مختلف روایات اپنے سامنے اور آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے متوجہ ہو جائیں ہم، چونکہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک فرمان کے مطابق تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کو ایک
چیرنے پھاڑنے والا درندہ قرار دیا تھا کہ اس کو اگر آزاد چھوڑو گے تو یہ تمہیں زخمی کر دے گا، چیر پھاڑ ڈالے گا، لہٰذا اس کو آزاد مت چھوڑنا۔ لہٰذا چھٹے امام سے بھی یہ منقول روایت ہم یہاں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ سارے اعضاء دس بستہ ہاتھ جوڑ کر خدمت میں حاضر ہوتے ہیں زبان کی، اور اس کو واسطے دے کر، اس کو قسمیں دے کر یہ التجا کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تو ڈرنا خدا سے کہ کہیں ایسا نہ ہو گناہ تو کرے اور پھر جہنم میں یہ پورا انسانی بدن جلتا رہے اور ہم تمہاری وجہ سے جہنم کے عذاب میں نہ چلے جائیں۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو انتہائی آسان الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ہر صبح جب زبان دوسرے اعضائے بدن سے احوال دریافت کرتی ہے، یعنی دوسرے اینگل سے بیان کیا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہر روز صبح جب ہوتی ہے تو زبان اپنے پورے اعضائے بدن سے ان کا حال احوال دریافت کرتی ہے، ان کی حالت پوچھتی ہے کہ کیف اصبحتم، تم کیسے ہو؟ تو وہ سب جواب میں کیا کہتے ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول فرمان کے مطابق اللہ اللہ فینا، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، اور وَيُنَاشِدُونَهُ، اور اسی کی نام کی قسم ہے کہ تم پر کیا ہے، انما نثابک ونعاقب بک، بے شک ہمیں تمہاری وجہ سے یہ ثواب بھی ملے گا اگر تو صحیح استعمال ہوئی، اور تمہاری وجہ سے یہ عذاب میں بھی داخل ہوں گے اگر تم غلط استعمال ہوئی، پس ہمیں اپنی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ کرنا۔ یعنی انسان جنت میں جانا چاہے تو بھی زبان کی وجہ سے جا سکتا ہے، جہنم میں جانا چاہے تو بھی زبان کی وجہ سے جا سکتا ہے، اور اعضائے بدن جو ہے اس کو یہی جواب دیتے ہوتے ہیں جب وہ پوچھتی ہے نا کہ تم کیسے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جیسی تم ہوگی ویسے ہی ہم ہوں گے، تو درست چلے گی تو ہم جنت کے راہی ہیں، اور اگر تو غلط رستے پہ چل پڑی تو ہم سب جہنم کے باسی بن جائیں گے، یہ ڈیسیژن تمہارے پاس ہے کہ تو ہمیں کس رستے پر لے چلے گی۔ کہا جاتا ہے کہ لقمان حکیم کو ان کے آقا نے ایک مرتبہ پوچھا، بلکہ ایک بکری لا کر دی اور کہا کہ اس بکری کے اندر جو اس کا عضو تمہیں سب سے زیادہ ٹیسٹی اور اچھا لگتا ہے اس بکری کو ذبح کرو، اور وہ اس کا عضو میں بھی کسی کو کلیجی اچھی لگتی ہے، کسی کو ران کا گوشت اچھا لگتا ہے، کسی کو کوئی ایسا اچھا لگتا ہے، تو لقمان حکیم کے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بکری کو ذبح کریں اور اس کا جو حصہ آپ کو سب سے زیادہ ٹیسٹی اور پسند ہے وہ پکا کے میرے پاس لے آئیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ انہوں نے بکری ذبح کی اور ذبح کرنے کے بعد زبان لے گئے اور کہا کہ مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے اور یہ سب سے بہترین حصہ ہے اس بکری کا۔ پھر دوسرے دن بکری لا کر دی اور کہا کہ آپ اس بکری کو ذبح کرو اور جو اس کا سب سے برا حصہ تمہیں لگتا ہے وہ ذبح کرنے کے بعد وہ کاٹ کے میرے پاس لے آؤ۔ تو دوبارہ وہ زبان کاٹ کے لے گئے، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ سب سے اچھا حصہ بھی آپ کو یہی لگتا ہے اس کے اندر، کہ سب سے زیادہ ٹیسٹ اور اچھا ذائقہ آپ کو اس کا لگتا ہے، جبکہ سب سے برا بھی یہ لگتا ہے جس کو آپ دیکھنا بھی نہیں چاہتے؟ تو لقمان حکیم نے یہی جواب دیا کہ در حقیقت کوئی جسم کتنا اچھا یا برا ہے اس کا فیصلہ ہی زبان کرتی ہے، کوئی شخص کتنا اچھا یا برا ہے اس کا فیصلہ بھی زبان کرتی ہوتی ہے، کوئی شخص جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جاتا ہے اس کا فیصلہ بھی زبان کرتی ہوتی ہے۔ اگر یہ اچھی ہو تو پورا وجود اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر زبان کا استعمال ہی درست نہ ہو تو انسان کتنا خوبصورت اور حسین ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم کا راہی بن جاتا ہے، اور وہ بدخلقی کی وجہ سے کبھی کسی کے دل میں جگہ تک بھی نہیں بنا سکتا۔ تو زبان ہے جو انسان کی قدر و قیمت اور اس کا عزت و مرتبہ اور اس کا حقیقی مقام اور اس کا آخری مقام جو ہے اس کا فیصلہ کرتی ہوتی ہے۔ پس انسان کی زبان، پیٹ اور شرمگاہ، تین وہ اعضاء ہیں جن کی روزے کی حالت میں بندشیں بھی باقی اعضاء سے زیادہ ہیں، اور حالت روزہ میں ان کی معصیتوں سے اجتناب بھی زیادہ ضروری ہے۔ جو بات ہم یہاں اس ساری باتوں کو لکھنے کی وجہ خدا نہ خواستہ صرف انفارمیشن پہنچانا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہی ہے کہ میرے جسم کے سب سے زیادہ تین اعضاء جن کے اوپر مجھے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے وہ یہ ہیں، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ چیک اور بیلنس جس کا مجھے رکھنا ہے وہ زبان ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ معصیتیں یہیں سے اجتناب معصیتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ اجتناب کی ضرورت بھی یہاں پر ہے۔ اگر یہ اعضاء دائرہ اطاعت خداوندی میں آ جائیں تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، من یتکفل لی بما بین لحییہ ورجلیہ اتکفل لہ بالجنہ، جو شخص مجھے اپنی دونوں داڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ سے بچنے کی ضمانت دے، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔
ان کا کنٹرول، جیسے بھی میں نے عرض کیا دیگر روایات کے ضمن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول یہ روایت جو بھی آپ پڑھ بھی رہے ہیں، کہ آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان دو چیزوں کی ضمانت اگر تم دو تو ان کے بدلے میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ سو یہ جو ابھی ہمارا چیپٹر تھا روزے کے فوائد اور اثرات کے حوالے سے، یہ اسی کے ساتھ یہ ہمارا عنوان مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم متوجہ ہوں گے کہ حالت روزہ میں ہمیں اپنی زبان، اپنی شرمگاہ اور اپنے پیٹ کے حوالے سے جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے، اور انشاءاللہ ماہ رمضان کی برکتوں اور روزے کی برکت سے پھر آنے والا پورا سال بھی یہ ساری چیزیں ہماری حاکم نہ بن جائیں، بلکہ انشاءاللہ ہم اسی طرح سے اس کنٹرول کو مضبوط سے مضبوط کرتے چلے جائیں اور اچھے کردار کے مالک بنیں، اور اپنی زندگی میں آنے والی برائیوں بدعمالیوں کا ایک بہت بڑا چیپٹر اور دروازہ بند کر دیں ان کو کنٹرول کر کے۔ تو آخری جو ہمارا اگلا اس چیپٹر کا عنوان ہے اس کو ہم پڑھنے کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے اور آپ یقیناً اس کی طرف بھی متوجہ ہوں گے، اور اس عنوان کا نام ہے عیال اللہ کا خیال، یعنی عیال اللہ یعنی اللہ کا کنبہ، اللہ کا خاندان۔ سو ایک خاص ایسا چیپٹر ہے جس کو کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے ارد گرد رہتے ہیں، مگر وہ اللہ کا کنبہ ہے اور اس کا خاندان ہے، اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ تھا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے قابل شاگرد اور صحابی صدیر امام کے پاس بیٹھے تھے، اور ماہ رمضان کی برکتوں کے بارے میں باتیں ہو رہی تھیں۔ امام نے دوران گفتگو صدیر سے پوچھا، اے صدیر، کیا تم اس مہینے کی ہر رات میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے 10 بندے آزاد کر سکتے ہو؟ صدیر چونک گئے کہ یہ اتنا بڑا کام کہاں اور میری اوقات کہاں؟ اس لیے فوراً جواب دیا کہ فرزند رسول، اس کام کے لیے کافی مال و دولت چاہیے، اور میری دولت تو اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ امام علیہ السلام غلاموں کی تعداد کم کرتے گئے اور آخر میں پوچھا کہ کیا اس مہینے کی کسی رات میں صرف ایک غلام آزاد کرنا بھی تمہارے بس میں نہیں؟ اب دیکھ رہے ہیں کہ پانچویں امام کے صحابی ہیں صدیر، ان کی بات ہو رہی ہے، ماہ رمضان کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ماہ رمضان میں ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی روش بھی یہی تھی کہ اپنے ماننے والوں کو اچھے اچھے اعمال کی طرف متوجہ کرتے رہتے تھے۔ تو صدیر کو بھی پانچویں امام نے متوجہ کیا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم ہر روز ماہ رمضان کی ہر رات میں 10 غلام آزاد کرو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں مگر غلامی میں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کاش تم ایسا کر سکتے، تو کیا یہ تم کر سکتے ہو؟ تو صدیق نے یہی جواب دیا کہ مولا یہ تو بہت زیادہ مال و دولت چاہیے، ایک غلام بھی اس زمانے میں بہت مہنگا ہوتا تھا، اور یہ تو 10 اور وہ بھی ہر روز رات کو، تو یہ تو میرے امکان میں نہیں ہے، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں، اس جتنی مال و دولت میرے پاس نہیں ہے۔ پھر امام غلاموں کی تعداد کم کرتے گئے، یقیناً شاید یہ کہا ہوگا کہ 9 کر سکتے ہو گے، 8 کر سکتے ہو، 7 کر سکتے ہو، تعداد کم کرتے کرتے آخر میں یہ پوچھا کہ کیا اس مہینے کی کسی ایک رات میں صرف ایک غلام آزاد کرنا بھی تمہارے بس میں نہیں ہے؟ کاش تم یہ ثواب حاصل کر سکتے، جو کہ بہت عظیم ثواب ہے اس کا۔ صدیر نے معذرت خانہ لہجے میں کہا، مولا میرے پاس ایک غلام آزاد کرنے کے بھی مالی اسباب موجود نہیں، لہٰذا میں ایک غلام بھی آزاد نہیں کرا سکتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا، فما تقدر ان تفطر فی کل لیلۃ رجلا مسلما، کیا تم ماہ رمضان کی ہر رات کو ایک مسلمان کو روزہ افطار کرانے کی سکت بھی نہیں رکھتے؟ ان صدیر سے پہلے تو کہہ رہے تھے غلاموں کو آزاد کرنے کی عبادت کرو، جب صدیر نے کہا کہ مولا پورے مہینے میں ایک غلام بھی آزاد نہیں کرا سکتا ہوں، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت بدل دی، میں اچھا ٹھیک ہے وہ نہیں کر سکتے، تو پھر کیا ہر رات کو ایک مسلمان کا روزہ افطار کرا سکتے ہو؟ اتنی طاقت اور سکت ہے تم میں، اتنا مال و دولت ہے؟ صدیر گویا ہوئے، کیوں نہیں مولا، یہ کام تو آسان ہے، اس کام کے لیے تو میں ہر رات 10 مومنین کا روزہ افطار کرا سکتا ہوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، گویا کہ امام زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے، میں نے دو الگ الگ باتیں تو نہیں کی، میں اسی بات کا دوسرا اینگل تمہارے سامنے لایا ہوں، اسی بات کو دوسرے انداز سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ فذاک الذی اردت یا صدیر، تو یہی بات تو میں کہہ رہا تھا اے صدیر، ان افطارک اخاک المسلم یعدل رقبۃ من ولد اسماعیل،
کیونکہ ماہ رمضان میں ایک مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرانا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک فرد کو آزاد کرنے کے مترادف اور برابر ہے۔ ماہ رمضان میں کسی ایک مومن کا روزہ افطار کرایا تو وہ کام جو صدیر کہہ رہا تھا پورے مہینے میں ایک غلام بھی آزاد نہیں کرا سکتا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ تم اگر ایک مومن کا روزہ افطار کرا دو گے تو گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نسل پیمبر خدا سے تم نے ایک فرد کو آزاد کرایا ہے، لہذا یہ تو کرا سکتے ہو۔ تو گویا امام رغبت دلا رہے تھے، موٹیویٹ کر رہے تھے کہ یہ چھوٹا سا ثواب نہیں ہے کسی مومن کا روزہ افطار کرنا، اس کو معمولی سمجھ کر ترک نہ کرتے رہنا، کوشش کرنا جتنے زیادہ انبیاء کی نسلوں کو آزاد کرا سکو، نسل پیغمبر خدا حضرت اسماعیل کے افراد کو آزاد کرا سکو، اتنے زیادہ لوگوں کو آزاد کرانے کی کوشش کرنا، اور یہ سارا ثواب تو عام تمہارے مومنین کی افطاری سے حاصل ہو سکتا ہے، لہذا ان کی افطاری میں کبھی کمی کوتاہی والا رویہ نہ برتنا۔ ماہ رمضان کے خصوصی اعمال و افعال کے ضمن میں متوجہ رہنا چاہیے کہ یہ مہینہ پروردگار عالم کے ساتھ ساتھ اس کی کمزور اور بے بس و لاچار مخلوق کی قربت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے سے متعلق کثیر روایات غرباء و مساکین نیز دیگر مومنین کے ساتھ تعاون، ہمدردی اور اخوت کا پیغام دیتی ہیں۔ یعنی اس روایت کے ضمن میں ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ماہ رمضان صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے مختلف پہلو ماہ رمضان کے سے پہلے بھی دیکھے ہیں۔ ماہ رمضان در حقیقت ایک ملٹائی ڈائمینشنل یا ہمہ جہت ٹارگیٹڈ مہینہ ہے، ایک اس میں بہت ساری جہتوں پہ ایک مومن مختلف ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک پرائم چیپٹر اور ایک بہت مہم جو سبق ہے یا ایک چیپٹر ہے اس کی زندگی کا، ماہ رمضان کا، وہ کیا ہے کہ اس مہینے میں وہ اللہ تعالیٰ کی کمزور، بے بس، لاچار اور غریب مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کا روزہ افطار کرا کر نسل انبیاء کو آزاد کرانے جیسا ثواب لیتا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر مومنین کی ہمدردی اور اخوت اور ان کے ساتھ تعاون کا جذبہ بھی اس مہینے میں پروان چڑھتا ہے۔ گویا ماہ رمضان آل ان آل ایک ہیومینیٹیرین منتھ ہے، جس میں انسانی جذبات معراج پہ ہوتے ہیں، اور انسان اپنے جیسے دیگر انسانوں کو اپنا سب کچھ عطا کرنے کے لیے بیتاب بھی ہوتا ہے اور تیار بھی ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منقول ہے کہ آپ جب مستحب روزہ بھی رکھتے تو اس روز ایک بکری ذبح کراتے اور پھر اس کا گوشت بنوا کر اپنے گھر میں پکوا دیتے۔ اب ذرا دیکھیے، یہ مستحب روزے کی داستان ہے، ماہ رمضان کا تو اور زیادہ لطف زیادہ ہے۔ ماہ رمضان میں تو آپ کہہ لیجئے کہ یہ ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کی جو موٹیویشن ہے وہ بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ دلائی ہے۔ کوئی عام مستحب روزہ رکھتے ہوئے بھی چوتھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ روش تھی کہ آپ ایک بکری ذبح کراتے تھے، پھر اس کا گوشت بنوا کر اپنے گھر میں پکوا دیتے، پھر اپنے غلام سے کہتے اس کا گوشت پکاؤ۔ شام کے وقت جب کھانا پک کر تیار ہو جاتا اور گوشت کی خوشبو امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مشام تک پہنچتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، ہاتُ الکساء وَاغْرِفُوا لِآلِ فُلان وَاغْرِفُوا لِآلِ فُلان، یعنی بڑے بڑے برتن لے آؤ۔ وہ گوشت تیار ہو جاتا، جب دیگ تیار ہو جاتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں سے کہتے کہ بڑے بڑے برتن لے آؤ، پھر وہ جب برتن آ جاتے تو پھر انہیں بھر دو۔ وہ برتن بھر دیے جاتے جن میں آپ شوربہ ڈالتے اور پھر روٹی اس میں ڈال کر بھگو دیتے، اور یوں اس کھانے کی چوری بن جاتی۔ پھر آپ حکم دیتے تھے اغرفوا لآل فلاں واغرفوا لآل فلاں، اسے فلاں قبیلے، فلاں خاندان اور فلاں لوگوں کے گھروں میں پہنچا کے آؤ۔ وہ برتن بڑے بڑے پھر آپ اپنے غلاموں کے ہاتھوں میں تھما دیتے، اور مدینے کے مستحق اور نادار اور غریب لوگوں کے محلوں کی طرف امام کے غلاموں کی گویا ٹولیاں روانہ ہو جاتی تھیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے مستحب روزے کے افطار کا وقت قریب ہو رہا ہوتا تھا، اور معلوم ہو رہا ہوتا تھا کہ حالت روزہ میں آپ اس ثواب کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، اور لوگوں کے گھروں میں یوں سامان بھیج رہے ہوتے تھے، حالانکہ مستحب روزہ امام نے رکھا ہوا ہوتا تھا، لوگوں نے تو اس قدر اہتمام نہیں کیا ہوا ہوتا تھا۔ تو روزے کی حالت میں مومنین کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے لیے دعوت کا اہتمام کرنا اس قدر اہم ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے مستحب روزے کے افطار کے لیے یہ اہتمام کرتے تھے۔ اور بڑا خوبصورت جملہ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ سارا کھانا
وہ جو پوری دیگ پکتی تھی، ساری کی ساری دیگ آپ لوگوں کے گھروں میں بھجوا دیتے تھے۔ جب سب لوگوں کے گھروں میں کھانا تقسیم ہو جاتا، ثم یؤتا بخبز و تمر، امام کے افطار کا وقت ہو جاتا تھا، اور غلام امام کا افطار لے کر برتن میں حاضر ہوتا تھا، اور اس برتن میں صرف دو چیزیں پڑی ہوتی تھیں، کھانے کے چند ٹکڑے اور اس کے ساتھ کھجوریں۔ ثم یؤتا بخبز و تمر فیکون ذلک عشاء، یہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا افطار ہوتا تھا۔ لوگوں کے گھروں میں چوری پہنچانے والے امام پھر کھجور اور روٹی کے چند ٹکڑوں کو نوش فرماتے، یہی آپ کا افطار ہوتا تھا، یہی آپ کا کھانا ہوتا تھا۔ چونکہ آپ عیال اللہ کا خیال فرماتے تھے، ایک بہت لمبا اور بڑا چیپٹر کی جس کے حوالے سے بے تحاشا روایات ہمارے پاس موجود ہیں جن کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ امام کے اس عمل میں در حقیقت ان کے ماننے والوں کو یہ پیغام تھا کہ وہ بھی روزوں کے دوران اللہ تعالیٰ کی مخلوق بالخصوص روزہ داروں کے ساتھ یوں ہی اخوت اور ایثار کا جذبہ رکھیں۔ جب میں اور آپ روزے سے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس روش کو اپناتے ہوئے دیگر لوگوں کے افطار، اور صرف افطار نہیں، ان کی دیگر ضروریات کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ خیال رکھیں گے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کنبہ ہے، اور اگر ہم اللہ کے کنبے کا خیال رکھیں گے تو یقیناً اللہ کی ذات ہم پر مزید مہربان بھی ہوگی۔ آئمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے آئمہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اس مہینے میں ایک روزہ دار مومن کو افطار کرانے کا ثواب گزشتہ تمام گناہوں کی معافی قرار دیا گیا ہے۔ یعنی ایک روزہ افطار کیا، ایک روزہ افطار کرایا، گزشتہ تمام گناہوں کی معافی۔ صرف یہی نہیں بلکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ایک روایت میں آیا ہے کہ اس کے اثرات اگلے 1 سال تک باقی رہتے ہیں۔ ایک روزہ افطار کرایا ہے، گزشتہ جتنی عمر تھی، 30 سالہ، 40 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ، 100 سالہ زندگی، سارے گناہ معاف، اور پچھلی ہی کیا، اس ایک روزہ افطار کرانے کے اثرات اگلے پورے 1 سال تک باقی رہتے ہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، من فطر مؤمنا کان کفارۃ لذنبہ الی قابل، جو ایک مومن کو روزہ افطار کرائے اس کا یہ عمل اگلے سال تک اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک روزہ افطار کرایا تو گزشتہ تمام گناہ اور اگلے 1 سال تک کے تمام گناہوں کا یہ کفارہ بننے کی اہلیت رکھتا ہے یہ جو روزہ ایک مومن کو آپ افطار کراتے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اس حدیث میں منقول ہے کہ وَمَنْ فَطَرَ اثنین، جو ایک مومن کو روزہ افطار نہ کرائے بلکہ 2 کو روزہ افطار کرائے تو اس کو پھر کتنا ثواب ملے گا، چونکہ گزشتہ تمام ثواب تو تمام گناہ تو معاف ہو گئے اور اگلے 1 سال کے گناہ بھی معاف ہو گئے، ایک مومن کو، صرف ایک مومن کو روزہ افطار کرا کے، جس نے 2 کو روزہ افطار کرایا، کان حقا علی اللہ ان یدخل الجنہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ یہ 2 مومنین کو روزہ افطار کرانا ہی جنت داخلے کا سبب بن سکتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مومن کا روزہ افطار کرنے کے عمل کو روزہ رکھنے کے عمل سے بھی افضل قرار دیتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ فطروں کا اخاک الصائم افضل من صیامک، یعنی تمہارا اپنے بھائی کو روزہ افطار کرانا ثواب کے اعتبار سے تمہارا روزہ رکھنے کے عمل سے بھی افضل ہے۔ یعنی ایک یہ ہے میں نے روزہ رکھا، ایک یہ ہے میں نے ایک کھجور سے ہی فرض کریں کسی مومن کا روزہ افطار کرا دیا۔ 12، 14، 18 گھنٹے کا روزہ مشکل، یہ ایک طرف، اور ایک کھجور سے ایک مومن کا اگر روزہ افطار کرایا یہ دوسری طرف، ان دونوں میں سے کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ منقول روایت کے مطابق جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ جو ایک مومن کو آپ نے روزہ افطار کرایا ہے وہ آپ کے اپنے رکھے گئے روزے سے زیادہ افضل ہے، البتہ اسے اپنا آپ کا روزہ ساقط نہیں ہوگا، ثواب اس کا زیادہ ہے، درجہ اس کا زیادہ ہے، مگر آپ کا روزہ پھر بھی آپ کو اپنا واجب روزہ بصورت رکھنا ہوگا۔ ہم بعض اوقات غلط کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ توضیح بھی ضروری ہے۔ ہم اصل موضوع سے ہٹے نہیں، تاکہ کہ ایک مومن کو روزہ افطار کرایا ہے آپ نے تو آپ کے اپنے رکھے گئے روزے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہوتا ہے۔ یہ سب احادیث اور واقعات در حقیقت انسان کو اس مبارک مہینے میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ماہ رمضان میں عیال اللہ کا خیال صرف روزہ افطار کرانے کے حوالے سے ہی نہیں ہے کہ آپ روزہ افطار کرانا ہے تو آپ نے ان کو
کس طریقے سے افطاری پیش کرنی ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ عنوانات ہیں۔ مثلا ہم ذرا ان کی طرف ایک دفعہ گو تھرو کرتے ہیں۔ غرباء و مساکین کے ساتھ مالی تعاون کی ترغیب صرف انہیں افطار کرانے کے باب میں وارد نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت مقدسہ میں روزے کے ضمن میں کچھ دوسرے عنوانات جیسا کہ کفارات اور زکوٰۃ فطرہ کے ضمن میں نادار، بے کس اور غریب افراد کے ساتھ تعاون کی خصوصی صورتیں پیدا کی گئی ہیں۔ ماہ رمضان کے مختلف چیپٹرز میں اللہ تعالیٰ نے بہانے بہانے سے غریبوں اور مستحق افراد کو دیتے رہنے کے رستے پیدا کیے ہیں۔ مثلا اگر ماہ رمضان کا روزہ باطل کرنے کی صورت میں ایک غلام آزاد کرنا ہے، 60 روزے رکھنے ہیں، یا 60 مساکین و فقراء کو کھانا کھلانے کا کفارہ مالی طور پر کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کی ایک شکل ہے۔ اب روزہ رکھنے کے کفارے میں بھی وہ جو غریب ہے اس کو آزاد کر دینا، یعنی اگر وہ غریب غلام ہوتا، جو ختم ہو چکا ہے غلامی کا زمانہ۔ اور تیسرا جو اس میں آپشن کیا ہے، 60 مساکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ در حقیقت کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کی ایک شکل ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعارف کرائی کہ اس طریقے سے کمزور لوگوں کے ساتھ تعاون کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو۔ اسی طریقے سے جو لوگ بڑھاپے، کمزوری یا مرض کی وجہ سے روزہ رکھنے کے قابل نہیں، ان کے لیے ہر روزہ کے بدلے میں ایک مد طعام فقراء تک پہنچانا روزہ کے فدیہ کے طور پر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح بھی غریب و نادار لوگوں کی مدد کا سامان پیدا ہوا ہے۔ یوں روزہ اپنے اطراف و جوانب میں غرباء کی امداد و تعاون کی مختلف صورتوں کو بھی شامل ہے۔ اب روزے کی مختلف صورتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے غریبوں کے پیکیجز گویا کے انٹروڈیوس کرائے ہیں کہ یہ غرباء پیکیج ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، غرباء پیکیج ادا کرو فدیے کی صورت میں۔ روزہ باطل کر دیا تھا، 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ، یہ پیکیج ہے روزہ جو ہے اس کا کفارہ ادا کرنے کی صورت میں۔ جس طرح ماہ رمضان کے آغاز پر خطبہ شعبانیہ اور دیگر فرامین کی صورت میں غریب پروری اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کی روایات و آثار موجود ہیں، اسی طرح ماہ رمضان کے الوداعی لمحات اور عید سے پہلے بھی غریبوں اور محتاجوں سے حسن سلوک کے فقہی احکام و فرامین بھی موجود ہیں، جن کے مطابق اگر ماہ رمضان کے آخر میں عید پڑھنے سے پہلے فقراء کو بھول گئے اور ان کا حق دینا فراموش کر دیا تو گویا ہمارے روزے کسی کام کے نہیں۔ یہ در حقیقت زکوٰۃ الفطرہ کا اعلامیہ ہے۔ آخری اعلان جو روزوں کے آخر میں ہوتا ہے وہ یہی ہے۔ مومن کے بارے میں شروع میں اعلان کیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا حساب کتاب کروں گا اور اس کا اجر دوں گا، مگر عید سے پہلے ایک اور اعلان ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ فطرہ غریبوں کے گھر میں نہ پہنچایا تو جو روزہ صرف میرے لیے تھا میں اس روزے کا ثواب بھی تمہیں عطا نہیں کروں گا۔ تو وہاں پہ بھی شروع سے لے کر آخری اعلان تک غریبوں کی عیدی، غریبوں کا خیال، اللہ کے کنبے کا خیال اور ان کے ساتھ اخوت، ہمدردی اور ایثار کے جذبات میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ زکوٰۃ فطرہ کا اعلامیہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اپنے بندوں کے روزوں کو غرباء و مساکین کے اس حق یعنی فطرہ کی ادائیگی سے مشروط کر دیا ہے، بلکہ قدرے سختی سے کام لیتے ہوئے پہلے غریبوں کا حق ادا کرنے اور پھر نماز عید کے لیے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی اجازت دی ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ زکوٰۃ فطرہ کے باب میں آئے گی۔ ہم انشاءاللہ آخری جب لیکچرز ہو رہے ہوں گے تو ہم پڑھیں گے کہ خالق کائنات یہ کہتا ہے عید کے دن میرے سامنے آ کر سجدہ ریز بعد میں ہونا، میرا سجدہ بعد میں، پہلے جہاں زکوٰۃ فطرہ غریب کا اس کی جھولی اور اس کی جیب میں ڈال کے آ تاکہ تیرا یہ سجدہ قبول کر کے تجھے جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر سکوں۔ روزہ جہاں بہت سارے دیگر پیغامات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہاں عیال اللہ کے کنبے اور نادار اور غریب اور فقیر افراد کا خیال کرنے کا پیغام بھی اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ ہم سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں اور چند ایک چیزیں جو ریپیٹڈ ہیں مگر بہت ضروری تھی، ہم نے بائی چوائس ان کو ریپیٹ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس مہینے کا سب سے اہم اور افضل ترین عمل گناہ چھوڑ دینا قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے اپنے ڈوز اور ڈونٹ کی لسٹ کو کبھی کمپرومائز نہ کریں، اس میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کرتے چلے جائیں۔ یہ لسٹ کہیں بھول تو نہیں گئے نا آپ؟ یقیناً آپ یہ لسٹ اپڈیٹ کر رہے ہوں گے، بنا رہے ہوں گے، بڑا سختی سے متوجہ ہوں گے اس لسٹ کی طرف، تو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے آپ نے، اس پہ تو روزانہ سرگرمی کی صورت پہ عمل کرتے چلے جانا ہے، بلکہ اپنے ڈوز کی لسٹ بھی بڑھاتے چلے جائیے اور اپنے ڈونٹس کی لسٹ بھی کہ جس کے اوپر آپ کو اب دسترس اور ملکہ حاصل ہو گیا اور ماشاءاللہ مسلط ہوتے جا رہے ہوں گے آپ انشاءاللہ تعالی۔ دوسری ہماری سرگرمی ہے کہ کیا آپ ابھی بھی روزے کے اسی لیول پر موجود ہیں جہاں یکم ماہ رمضان المبارک کو تھے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ روزے کا ایک لیول یکم ماہ رمضان کو تھا، کیا آپ اسی لیول پہ ہیں؟ اگر نہیں تو کیا تبدیلی لا کر
آپ کے روزے کا لیول اب کیا ہے، تو کیا تبدیلیاں آئی ہیں، اور اب آپ کا روزے کا لیول کہاں پہنچ چکا ہے، اس پہ آپ نے ضرور سوچنا ہے، اور ہمیں بھی ضرور آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ در حقیقت یہ آپ کا سیلف ایگزامینیشن ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلف ایگزامن کر سکیں کہ کیا میرا ماہ روزانہ کا روزہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یا نہیں، اور میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں، عام، خاص، یا پھر خاص الخاص۔ اور تیسرا اب اہم سوال کہہ لیں یا سرگرمی ہی ہے ایک لحاظ سے، کہ کیا آپ ماہ رمضان میں مومنین کی افطار کا بندوبست کرتے ہیں؟ ہمارا ایک کافی بڑا چیپٹر تھا افطار کے حوالے سے، اور صدیر سے تو امام نے، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیر کو جس طریقے سے آگاہ کیا، اب واقعتاً دل کرتا ہے کہ روزانہ نسل اسماعیل کے غلاموں کو آزاد کرایا جائے۔ تو کیا آپ ایسا بندوبست کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو کیسے؟ مومنین کو گھر بلا کر، مسجد میں افطاری کا بندوبست کر کے، یا کسی اور طرح؟ تو یہ جو آپ اہتمام کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ اس میں کس حد تک ماشاءاللہ ایکٹیو ہو چکے ہیں، اور اس کا اہتمام کس طرح سے کر رہے ہیں۔ اب بعض نوجوانوں سے جب میں یہ آئیڈیا شیئر کر رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے علاقے میں افطار پیکیجز متعارف کروائے ہیں، اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے نام سے موسوم افطار پیکیج غریبوں کے گھر پہ دستک دے کر ان کی دہلیز کے اندر ایک پورا پیکیج رات کے اندھیرے میں رکھ کر وہ واپس آ جاتے ہیں، تاکہ خدا اور اس غریب کے علاوہ کوئی نہ جان سکے کہ کون ہے جس نے یہ افطار کا سامان ان کے گھر میں پہنچایا ہے۔ سو آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ مومنین کے افطار کا بندوبست کرنے کے لیے کیا کیا اہتمام کر رہے ہیں، کیا کیا طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے، ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگلی سرگرمی جو ہے وہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی صرف مستحق اور غریب افراد کے لیے کوئی افطار پارٹی پلان کی؟ وی وی آئی پیز کے لیے، صرف عیال اللہ کی پارٹی۔ سو کیا کبھی آپ نے صرف مستحق اور غریب افراد کے لیے کوئی افطار پارٹی پلان کی؟ اگر نہیں تو آپ کو یہ آئیڈیا کیسا لگتا ہے کہ ایک دن صرف اور صرف وہی دسترخوان پہ بیٹھے اگر آ کے جو غریب ہوگا مستحق ہوگا اور اس کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہوگا، باقی کوئی نہیں بٹھاؤں گا اپنے ساتھ؟ ایک کرائٹیریا، وہ وی وی آئی پیز ہیں، صرف انہیں کو بلاؤں گا۔ یہ آئیڈیا آپ کو کیسا لگتا ہے، اور کیا کبھی آپ نے ایسا کیا؟ اس پہ بھی اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اور آخری سرگرمی ہماری یہ ہے کہ کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ ہمارے اعضاء میں سے زبان کی ذمہ داری سنگین اور مشکل ہے؟ کیا آپ ایگری کرتے ہیں کہ واقعتاً زبان پہ کنٹرول اور اس کی ذمہ داری اور یہ بہت مشکل ایک ہے؟ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا لاہے عمل ہے؟ یقیناً آپ کے پاس بہت اچھے لاہے عمل ہوں گے، تو آپ اس کے بارے سے بھی آگاہ بھی ہوں گے اور ہمیں بھی آگاہ کریں گے، باقی لوگ آپ کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی میری طرح کے لوگ ہیں جو زیادہ متوجہ نہیں ہیں، تو وہ متوجہ بھی ہوں گے اور اس پہ یقیناً ایک پلاننگ بھی کریں گے، اور اپنی زبان اور ان خاص طور پر ان تین اعضاء کو اپنے کنٹرول میں کر لینے اور ان کے ذریعے جنت کی ضمانت مل جانے کے لیے بھی انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں مشرق کی طرف۔